नाजरीन, क्या आप जानते थे कि पाक सहीफ़ों को समझने और इस्तेमाल करने का कोई तरीका भी हो सकता है? मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको सलाम पेश करती हूँ और एक और सबक में खुशामदीद कहती हूँ। आज के सबक का उन्वान है खुदा का कानून और आपका भाई। बिना वक्त को ज़ाया करते हुए बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। दावत देते हैं अपने उस्ताद को और मिलकर सीखते हैं आज का सबक बाउन्वान खुदा का कानून और आपका भाई। मसीह खुदावन के मुबारक व जलाली नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं हूँ आपका खादिम आसिफ नसीम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में पहाड़ी वास का तालीमी सिलसिला जारी है और हम आयत प आयत इसका मुतालिया कर रहे हैं। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम जो गुफ्तगू कर रहे थे वो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी इंजील के 5वें बाब की 17वीं आयत से 20वीं आयत तक थी, जिसके अंदर मुख्तसर हमने ये बात की कि मसीह खुदावन ने कहा कि ये ना समझो कि मैं तौरेत ये नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो मसीह खुदावन वो वाहिद हस्ती है जिसने अपनी ज़िंदगी में हमें अमली नमूना दिया, शरीयत के तकाज़ों को मसीह खुदावन ने पूरा किया। और मसीह खुदावन दुनिया में वो वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने ये दावा किया कि तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। तो मसीह खुदावन ने शरीयत पर पूरी तरह से अमल किया, अमल पैरा हुए और हम सबों को और अपने वक्त के अपने ज़माना के लोगों को उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी से एक बेहतरीन मिसाली और अमली नमूना पेश किया। और जितनी बातें मसीह खुदावन की बाबत उनसे पेशतर नबी कह गए थे, जो उनकी बाबत पेशीन गोइयाँ की गई थीं, वो सब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पूरी की। और यूँ मसीह खुदावन ने शरीयत के तमाम तकाज़ों को, तमाम बातों को अपनी ज़िंदगी में पूरा किया। और इस सबब से मसीह खुदावन ने कहा कि मैं उसे मनसूख करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया हूँ। और फिर अगले हिस्से में मसीह खुदावन ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएंगे, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज़ ना टलेगा। तो खुदा का कलाम जो अब तक है, जो कायम रहने वाला है, जिसकी सदाकत कभी ना मिटेगी, क्योंकि आसमान और ज़मीन तो टल सकता है लेकिन खुदा के मुँह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी, क्योंकि इसकी बुनियाद जो है वो सच्चाई पर है, वो सदाकत पर है। इस सबब से खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। ये खुदा का लाखता सच्चा बरहक कलाम है जो कभी ना टलेगा। तो इस सबब से हमने चंद एक बातें सीखी। फिर 19वीं आयत में ये मरकूम है कि बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा, लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। मसीह खुदावन ने जो कुछ कहा वो ख़ुद करके भी दिखाया। जिस बात की उन्होंने तालीम दी उसका अमली नमूना उन्होंने दिया, और साथ ही उन्होंने शागिर्दों से भी इस बात का तकाज़ा किया। और आज मुझसे और आपसे भी ये तकाज़ा है कि हम खुदा के कलाम पर, छोटे से छोटे हुक्म पर भी अमल पैरा हों, तभी हमें आसमान की बादशाहत में अजर मिलेगा और हम बड़ी इज़्ज़त के साथ खुदा की बादशाहत में दाखिल किए जाएंगे। और उसके बाद 20वीं आयत में उन्होंने एक मुवाज़ना पेश किया, और वो मुवाज़ना ये था, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फ़कीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। तो एक तरफ फ़की और फरीसी वो भी रास्तबाज होने का दावा करते हैं और वो अपनी रास्तबाजी को दिखाते हैं, वो अपने काम जो है रास्तबाजी के लोगों के सामने करते हैं, और वो रास्तबाजी एक बहरूपिये की मानद है जिसने एक रूप धार रखा है। मसीह खुदावन ने फ़कीयों और फरीसियों को बारहा झड़का और कहा कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें हो जिनके अंदर मुर्दा हड्डियां हैं, और अंदर से तो वो बदबूदार हैं, उनके अंदर बदबू है, कोई खूबसूरती नहीं है, लेकिन ऊपर से तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्र की मानद हो। तो इस सबब से फ़कीयों और फरीसियों की रास्तबाजी इसी तरह थी। लेकिन मसीह खुदावन ने शागिर्दों को ये तालीम दी। इस एतकाफ़ के अंदर मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि तुम्हारी रास्तबाजी इनकी रास्तबाजी से ज़्यादा होना ज़रूर है या लाजिम है, क्योंकि मेरी और आपकी जो रास्तबाजी है, शागिर्दों की जो रास्तबाजी है, उसमें कोई काम हम
دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے آسمانی باپ کے لیے کرتے ہیں، ہم خدا کے کلام کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور ہم خداوند کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے میری اور آپ کی راست بازی ان کی راست بازی سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک میں اور آپ کسی بھی حصے پر تحقیق کریں، مطالعہ کریں، تفتیش کریں، اگر ہم اس میں سے مسیح خداوند کو نکال دیں تو ہم کسی اندھیرے کمرے کے اندر ہوں گے، اور اس کے اندر ہم ٹٹولتے پھرتے رہیں گے اور ہم ٹکریں مارتے رہیں گے اور ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ تو کسی بھی حصے کی تحقیق کرتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو مسیح خداوند کو سامنے رکھنا ضروری ہے، اسے اپنے درمیان رکھنا ضروری ہے۔ ان آیات سے پیشتر خداوند مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم دنیا کے نور ہو، تم زمین کے نمک ہو۔ تو پہلے ہی مسیح خداوند نے ان پر یہ باور کرا دیا تھا کہ روشنی تمہارے پاس ہے، سچائی تمہارے پاس ہے، اور پھر اس کے بعد مسیح خداوند نے سچائی کی تعلیم انہیں دینا شروع کی، وہ روشنی انہیں فراہم کرنا شروع کی، اگرچہ اس روشنی کا سرچشمہ خود خداوند یسوع مسیح ہیں، جس نے خود یہ دعویٰ کیا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ تو وہاں سے یہ روشنی ہمارے اندر منتقل ہوتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے، اور پھر میرے اور آپ کے اندر سے، شاگردوں میں سے، یہ روشنی آگے منعکس ہوتی ہے، اور یہ دنیا میں، تاریکی میں یہ روشنی چمکتی ہے۔ جہاں جہاں اندھیرا ہے، جہاں جہاں تاریکی ہے، وہاں میری اور آپ کی روشنی چمکنا ضروری ہے۔ آج سوال یہ ہے، کیا میری اور آپ کی زندگی سے مسیح کی روشنی چمک رہی ہے؟ کیا ہم دنیا میں وہ چراغ بن کر، جس کی بابت مسیح خداوند نے کہا کہ تم دنیا کا چراغ ہو، تم دنیا کی روشنی ہو، کیا وہ روشنی چمک رہی ہے؟ وہ لوگوں میں سے تاریکی کو دور کر رہی ہے؟ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ سوال ہے۔ اس کے بعد مسیح خداوند نے جب اس شریعت کا ذکر کیا تو ہم نے یہ بات بھی کی کہ یہ جو شریعت ہے، اس کی وجہ خدا کی محبت ہے، کیونکہ خدا انسانوں سے پیار کرتا ہے، خدا انسان سے محبت رکھتا ہے، اور خدا نے انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے ایک ضابطۂ حیات دیا۔ خدا نے انسان کو اپنے احکام دیے، کیونکہ خدا انسان کی بھلائی اور اس کی بہتری چاہتا تھا، اس لیے اس نے اسے شریعت دی، اسے اپنا محبت نامہ دیا، اسے زندگی گزارنے کا، بسر کرنے کا اصول دیا، اور زندگی بسر کرنے کے لیے اس کی سمتوں کو خدا نے شریعت دے کر اس کا تعین کیا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ فقیوں اور فریسیوں نے اسی شریعت کو انسانوں کے لیے بوجھ بنا دیا۔ یہ شریعت جس کی وجہ محبت تھی، جس کا منشور محبت تھا، جس کا اطلاق محبت سے تھا، کیونکہ یہ شریعت پر عمل کر کے ہم اپنی محبت کے اظہار خدا کے ساتھ کرتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 15 باب کی 16ویں آیت میں خداوند مسیح نے کیا کہا؟ وہاں مسیح خداوند نے کہا، اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے۔ تو ہم اس سبب سے خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ ہم پر کوئی بوجھ ہے، بلکہ ہمیں خدا سے محبت ہے، اور خدا نے اپنی محبت میں ہمیں یہ احکام، یہ قوانین اور یہ کلام اور یہ شریعت دی، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے خدا کی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اس لیے خداوند مسیح نے کہا کہ اگر تم میرے حکم پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے۔ مسیح خداوند کی تعلیمات کا موازنہ جب ہم فقیوں اور فریسیوں کی تعلیمات سے کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ اور جو فقی اور فریسی ہیں، آپ دیکھیے اناجیل کے اندر کہ وہ کبھی بھی مسیح خداوند کے ساتھ متفق نہیں ہوئے۔ ہر جگہ ہمیں وہ مسیح خداوند سے سوال کرتے ہوئے اور تنقید کرتے ہوئے اور تضاد کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اور پولس رسول جو ہیں وہ دوسرے کرنتھیوں کے 3 باب کی 6 آیت میں اس شریعت کی بابت، خدا کے کلام کی بابت کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ تو یہ شریعت کی جو روح ہے وہ خدا کی محبت ہے۔ لیکن فقیوں اور فریسیوں نے
जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा, उन्होंने तो उस वक्त के लोगों पर तो सिर्फ़ लफ्ज़ दे मारे, किताब दे मारी, और उन्होंने अपनी तौज़ीह की, अपनी तशरीह की और अपनी तफसीर की, और जो बातें उन्होंने अपनी समझ से उनको अच्छी लगीं वो उन्होंने लोगों को सिखाईं और बताईं, और शरीयत की असल रूह को वो भूल गए, उसके असल मकसद को जो खुदा का पीछे था उसे वो भूल गए। और इसकी जो वजह है, जब हम इसकी वजह पर हम गौर करते हैं और तारीख़ के औराक जब हम उठा कर देखते हैं, तो मसीह जिस ज़माने में आए उससे पेशतर बनी इसराइल कई असीरियों से होकर गुज़र चुके थे, जिनमें सर फहरिस्त जो है वो बाबली असीरी थी, जिसमें यहूदा का कबीला भी चला गया और हैकल भी बर्बाद हो गई, यरूशलेम भी बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़त्म हुआ। और फिर उसके बाद जो है सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फिर से दोबारा से जब तैयार हुई, दोबारा से आबाद हुई नहमिया और अज़रा के ज़माना में, तो उसके बाद फिर पुराने अहदनामे और नए अहदनामे के दरमियान हमें 400 साल की एक खामोशी दिखाई देती है। कोई नबी नहीं, कोई कलाम नहीं, कोई आवाज़ नहीं है। और इस सारे दौर में बनी इसराइल जब तक बाबल में रहे, वो खुदा के कलाम से दूर हो गए, वो अपनी रवायात से दूर हो गए, वो अपने निज़ाम से, दस्तूर से वो दूर हो गए, और वो खुदा के कलाम से नावाकिफ़ हो गए, यहाँ तक कि वो असल ज़ुबान इब्रानी ज़ुबान से वो दूर हो गए। और उसका जो सबूत है वो हमें ये मिलता है कि जब मसीह खुदावंद इस दुनिया में आए तो उस वक्त उस ज़माने में अरामी ज़ुबान जो थी वो बोली जाती थी। लोग उस ज़माने में इतने पढ़े लिखे नहीं थे, और उस वक्त जिस तरह से हमारे पास बाइबल मुक़द्दस हैं और मुख्तलिफ़ तराजुम में हैं, हमारी अपनी ज़ुबानों में है, और हमारी रसाई, हमारी दस्तरस खुदा के कलाम तक है, बिल्कुल ऐसा नहीं था। ना तो उस वक्त कोई अरामी ज़ुबान में या यूनानी ज़ुबान में या लातीनी ज़ुबान में कोई तराजम लोगों के पास मौजूद नहीं थे। इब्रानी ज़ुबान में जो शरीयत थी, जो सहीफ़े थे, वो इबादत खानों की हद तक महदूद थे, वो हैकल तक महदूद थे, और वो नुस्खा जात सिर्फ़ इबादत खानों में इस्तेमाल किए जाते थे, और उन तक जो रसाई थी वो फ़कीहों और फरिश्तों की थी, और वो ही उसको पढ़ते समझते, और जो कुछ वो समझते वो लोगों तक पहुंचा देते। तो लोगों की मजबूरी ये थी, उस ज़माना के लोगों की मजबूरी ये थी, जो कुछ फ़कीह और फरीसी उनसे कहते थे वो मनवन उनकी बात का वो यकीन करते और वो उसके पाबंद थे। इस वजह से शरीयत को समझने में, उसका इतलाक़ करने में, उसकी तफसीर करने में फ़कीह और फरीसी नाकाम रहे, और लोग भी जो है वो मजबूर थे, उनकी रसाई खुदा के कलाम तक, असल ज़ुबान तक ना थी, और वो उसको समझने से, उसकी रूह को जानने से वो कासिर रहे, जिसके सबब से मसीह खुदावंद ने फिर ये तालीम दी, शागिर्दों को उन्होंने इकट्ठा किया और उन्हें वो पहला मसीही एतकाफ़ मुनज़्ज़म किया, मुरतब किया, और उन्होंने अपनी ज़ुबान खोलकर तो ये तालीम देना शुरू की। आइए हम आगे पढ़ते हैं खुदा के कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 5वें बाब की 21वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून न करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आग से जहन्नम का सज़ावार होगा। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। 21वीं आयत से जब खुदावंद यीशु मसीह कलाम करते हैं तो कुछ इन अल्फाज के साथ कि तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि मसीह खुदावंद ने
شریعت میں جو تعلیم پہلے دی گئی اس تعلیم کا جو معیار تھا، جو لیول تھا، وہ اور زیادہ بلند کیا، اور اس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ مسیح خداوند نے اور زیادہ ہائی کیا۔ اور ان آیات میں جب ہم یہ کہتے ہیں یا یہ پڑھتے ہیں کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، یعنی بات یہاں تک تھی، پہلے تمہیں یہ تعلیم دی گئی، لیکن اب میں تم سے کیا کہتا ہوں، اب جو تعلیم مسیح خداوند دے رہے ہیں، پہلے تو یہ کہا گیا اگلوں سے کہ خون نہ کرنا، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے بھائی کو احمق بھی نہ کہنا، اپنے بھائی کو پاگل بھی نہ کہنا۔ یعنی کہ جب رنجش کا آغاز ہوتا ہے تو وہ زبان سے ہوتا ہے، وہ دل سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہی کوئی انسان عملی قدم اٹھاتا ہے۔ خون کرنا تو آخری حد تک جانا ہے۔ تو مسیح خداوند نے اس بات کو اور زیادہ کہہ لیں کہ اس پر تصدیق کی، اس کو اور زیادہ جامع کیا، واضح کیا، اور اس کے اندر اور زیادہ مسیح خداوند نے سختی کو پیدا کیا، اس کے معیار کو، اس کے سٹینڈرڈ کو اور زیادہ بڑھایا اور جڑ پر کلہاڑا رکھا۔ اور مسیح خداوند نے کہا کہ جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کہ اپنے بھائی پر غصے ہوگا، غصے سے آغاز ہوتا ہے۔ تو اس سبب سے میری اور آپ کی اور شاگردوں کی جو تربیت ہے وہ اس طور سے ان خطوط پر کی جا رہی ہے کہ جب ہم غصے ہوتے ہیں تو اسی وقت مجھے اور آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ ایک دفعہ پھر مسیح خداوند ہمارے رویوں پر کام کر رہے ہیں، ہمارے باطن پر ہمیں نگاہ ڈالنے کے لیے وہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ اور جو رویے ہیں، جو ریلیشن شپ ہیں، جو تعلقات ہیں، اس کا خدا کے کلام میں، خداوند کی نظر میں بہت قدر ہے۔ اور یہاں تک کہ وہ نظر قابل قبول نہیں ہے، وہ قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ مسیح خداوند نے کہا اگر تجھے یاد آ جائے کہ تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے اور تیرے دل میں اس کے لیے رنجش ہے، خفگی ہے، تو چھوڑ دے اپنی قربانی، چھوڑ دے اپنی دعا، اپنی نماز۔ وہ قبول نہیں ہوگی، وہ پسندیدہ نہیں ٹھہرے گی، وہ منظور نہیں ہوگی جب تک کہ تیرا ملاپ، تیرا تعلق، تیرا ریلیشن تیرے بھائی سے درست نہ ہو جائے، ٹھیک نہ ہو جائے۔ اور اسی سبب سے مسیح خداوند نے 4 تماثیل دی ہیں، 4 باتیں اس سے پیشتر مسیح خداوند کہہ چکے ہیں، اور وہ 4 باتیں جو ہیں وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا مقام رکھتی ہیں۔ اور وہ 4 باتیں جو بار بار میں دہراتا ہوں کہ تم زمین کا نمک ہو، تم دنیا کا نور ہو، تم وہ چراغ ہو جو پیمانے پر رکھا ہے، تم وہ شہر ہو جو پہاڑ پر بسا ہے۔ دنیا ہمیں دیکھتی ہے، دنیا ہمیں پڑھتی ہے، اور دنیا ہمیں پرکھتی ہے۔ اس لیے اگر میں اور آپ روشنی نہیں دے رہے ہیں تو پھر روشنی کہاں سے آئے گی؟ چرچ، کلیسیا جو ہے وہ مینار ہے، وہ روشنی ہے، وہاں سے روشنی منعکس ہوگی اور لوگوں تک پہنچے گی، دنیا میں پھیلے گی۔ شاگرد وہ تھے، یہ ابتدائی رسول، ابتدائی شاگرد جن کو مسیح خداوند نے بلایا اور انہیں یہ سکھایا اور انہیں یہ تعلیم دی کہ اگلوں سے تو کہا گیا تھا کہ تم خون نہ کرنا اور تم عدالت کے سزا کے لائق ہوگے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے بھائی پر غصے بھی نہ ہونا۔ بھائی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پولس رسول جو ہے وہ بھائی کے تعلق سے جو تعلیم دیتے ہیں، دکھ میں ساتھی کی مانند، دکھ میں ساتھی کی مانند جو شخص ہے وہ بھائی ہے۔ اور نئی پیدائش میں جب ہم آ جاتے ہیں تو ہم خدا کے بیٹے بھی بن جاتے ہیں۔ تو ایک طرف تو ہم بھائی ہیں، دوسری طرف ہم خدا کے بیٹے ہیں۔ تو جب ہم کسی کو پاگل کہیں گے، احمق کہیں گے، یا ہم کسی پر غصہ ہوں گے، ہم خدا کے بیٹے سے اپنی ناراضگی کا، اپنے غصے کا، رنجش کا، نفرت کا اور انتقام کا ہم جو ہے وہ سامنا کرتے ہیں اور ہم یہ قدم اٹھاتے ہیں۔ مسیح کی تعلیم کے مطابق ہمارا کسی کو بھائی کہنا جو ہے وہ ایک اور حوالے سے بھی میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پڑوسی کے تعلق سے کسی نے سوال کیا کہ میرا پڑوسی کون ہے، جیسے مسیح خداوند نے یہ تعلیم دی کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے اپنے خدا سے محبت رکھ اور اپنی مانند اپنے پڑوسی سے محبت رکھ۔ تو کسی شخص نے سوال کیا کہ یہ پڑوسی کون ہے، پڑوسی کون ہے؟ تب آپ کو یاد ہوگا مسیح خداوند نے نیک سامری کی مثال اور کہانی سنائی۔ تو ہر وہ شخص
جو مجبور ہے، جو پریشان ہے، جسے میری اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اس بات سے قطع نظر، خواہ وہ کوئی بھی ہو، وہ سامری ہو، وہ یہودی ہو، وہ یونانی ہو، وہ کوئی بھی ہو، کسی مذہب، رنگ، قوم، قبیلے، نسل سے اس کا تعلق ہے، اگر اسے میری یا آپ کی ضرورت ہے، وہ ہمارا پڑوسی ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ تو اس کی ایک تفسیر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو مسیح خداوند نے مسیحی تعلیمات کے مطابق فقیوں اور فریسیوں کے جو ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے تھے، اس سے بھائی زیادہ ہونا، فقیوں اور فریسیوں کے نزدیک جو آپس میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے ہیں، مسیحی تعلیم کے مطابق میرا اور آپ کا ایک دوسرے کو بھائی سمجھنا ان سے بڑھ کر ہونا چاہیے، کیونکہ مسیح خداوند نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تمہاری راستہ بازی فقیوں اور فریسیوں کی راستہ بازی سے اگر زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ تو جتنا کو فقی اور فریسی ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اور اس کا عملی اظہار یا نمونہ دیتے ہیں، تو خدا کا کلام، مسیحی تعلیم جو ہے وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کو بھائی سمجھنے اور بھائی کا کردار ادا کرنے کا تقاضا کرتا ہے یا کرتی ہے۔ تو اس سبب سے مسیح خداوند نے یہ تعلیم دی کہ اگلوں سے تو یہ کہا گیا کہ تم خون نہ کرنا، لیکن مسیح خداوند یہ تعلیم دیتے ہیں کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ اب آپ دیکھیے اس کے جو نتائج ہیں، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، وہ کس قدر سنگین ہیں، اور بتدریج جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے سلسلہ۔ اور خداوند یسوع مسیح پہلے تو کہتے ہیں کہ وہ سزا کے لائق ہوگا، اور پھر اس کے بعد کہا صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور آخر میں کہا کہ وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ تو اس بات کو کہنے کے بعد پھر مسیح خداوند نے کہا کہ آپ کی اور میری عبادت جو ہے، ہماری دعا، ہماری نماز، ہمارا چرچ جانا اور ہمارا ہدیہ دینا، ہمارا گیت گانا، ہمارا حمد و ثنا کرنا، ہمارا کرسمس منانا، ہمارا ایسٹر منانا، سب کچھ جتنی مقدس رسومات ہم ادا کرتے ہیں وہ سب کچھ بے معنی ہے، وہ سب کہہ لیں کہ فضول ہے، اس پر کوئی بلیسنگ نہیں ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے، جب تک میرے بھائی کے ساتھ، میری بہن کے ساتھ آپس میں ہمارے تعلقات، ہمارے ریلیشن درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اس قربان گاہ کو چھوڑ دینا ہے، ہمیں اس قربانی کو چھوڑ دینا ہے، ہمیں اس دعا کو چھوڑنا ہے، اپنی قربانی کو وہاں چھوڑ کر پہلے جا کر اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، جسے ہم جسمانی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اسے صلح کرنا لازم ہے۔ یوحنا کے خطوط میں ہمیں اس بات کی تعلیم ملتی ہے۔ یوحنا کا خط، جسے یوحنا رسول، جسے محبت کے رسول کہا جاتا ہے، یوحنا کے خطوط میں ہمیں اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ اگر میں اور آپ ایک دوسرے کو، جسے ہم جسمانی طور پر دیکھتے ہیں، اگر ہم اس سے محبت نہیں رکھتے ہیں، اس کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، تو اندیکھے خدا سے ہم کیسے محبت رکھ سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہم کیسے وفاداری کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اس لیے جسے ہم دیکھتے ہیں، پہلے اس سے نباہ کرنا، اس کو معاف کرنا، اس کے ساتھ اپنا تعلق درست کرنا ہم پر لازم ہے، تب ہی ہم خدا کے منظور نظر ہو سکتے ہیں، ہم خدا کو پسند آ سکتے ہیں، اور ہماری قربانی خدا کی نظر میں مقبول، پسندیدہ، بے عیب ہو سکتی ہے، جب تک میں اور آپ آپس کے تعلقات میں درست نہیں ہو جاتے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو عزیزوں، جب تک ہم زندہ ہیں، مجھ سے اور آپ سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے، جس حیثیت میں، جس رشتے، ناطے، تعلق میں خدا نے ہمیں رکھا ہے، کیونکہ خدا نے مجھے اور آپ کو انسانی رشتوں کی ڈوریوں میں باندھا ہے، انسانی تعلقات میں، بھائی بہن، ماں باپ، بہت سارے رشتے ہیں جن کے اندر خدا نے ہمیں باندھ رکھا ہے، اور سب کے اندر تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ ان تمام تقاضوں کو، فرائض کو ہم نبھائیں، پورا کریں، کیونکہ ہر رشتے کا اپنے فرائض ہیں، اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور میں اور آپ اس وقت تک خدا کے منظور نظر نہیں ہو سکتے، اور ہماری عبادت، ہماری قربانی، ہماری دعا
اس وقت تک خدا کے معیار کے مطابق نہیں ہو سکتی یا خدا کے حضور مقبول نہیں ٹھہر سکتی جب تک میرے اور آپ کے انسانی تعلقات، آپس کے تعلقات درست نہیں ہو جاتے۔ خدا کے ساتھ تعلق انسانی تعلق کے بعد آتا ہے، جب تک، کیونکہ جو صلیب کا نشان ہے وہ بھی ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے اندر بھی ایک مکاشفہ ہے۔ صلیب کے نشان پر جب ہم غور کرتے ہیں تو دو خطوط ہیں اس کے اندر، ایک زمین سے آسمان کی طرف اور ایک دائیں سے بائیں کی طرف۔ تو جو خط زمین سے آسمان کی طرف ہے وہ خدا کے ساتھ انسان کے تعلق کو بیان کرتا ہے، اور جو دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں کی جانب ہے وہ انسانی تعلقات کا معنی اور مفہوم دیتا ہے۔ تو میں اور آپ جب تک آپس کے تعلقات کے ساتھ درست نہیں ہو جاتے، ہماری رسائی خدا تک ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ خط ہے جو خدا تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ تو یہاں پر مسیح خداوند نے کہا کہ جب تجھے یاد آ جائے، تجھے احساس ہو جائے کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، تو پہل کس نے کرنی ہے؟ پہل میں نے اور آپ نے کرنی ہے۔ جو چھوٹا بنے گا وہی آسمان کی بادشاہت میں بڑا بنایا جائے گا، اور وہ اپنی نظر جو ہے وہ وہاں چھوڑ دیں، اور اپنی قربان گاہ پر اپنی نظر چھوڑ دے، جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر گزران، پھر میری اور آپ کی جو قربانی ہوگی وہ خدا کے حضور مقبول ٹھہرے گی۔ میں خداوند نے امید کرتا ہوں کہ آج کی ساری تعلیم سے آپ نے ضرور برکت پائی ہوگی، اور اس ساری نصیحت کو، تعلیم کو آپ یاد رکھیے اور اپنے دل میں، اپنی زندگی میں سے جگہ دیجیے، اور جیسے جیسے ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، خدا کا کلام ہمارے دل میں جڑ پکڑتا ہے، اور اس سے بہت سا پھل جو ہے خدا کی بادشاہت کے لیے ہم پیدا کر سکتے ہیں، اور اس سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ اس وقت کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ جی دوستو، تو آج کے سبق سے جو اہم بات ہم نے سیکھی کہ جن کے پاس المسیح جیسا رویہ ہے انہیں ہر حال میں دوسرے لوگوں پر ظاہر کرنا ہے۔ ایسا نہ کرنا ہماری ذاتی عبادت پر بری طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں یا پھر دوسرے لوگوں سے غصے اور گلے شکووں کو دور کرنا ہے، اور ایک ایسے رشتے کو اپنانا ہے جو خدا کو پسند ہو۔ اس وقت ہمیں اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آج کے سبق کا سوال نمبر 1، متی کی انجیل کے 5ویں باب کی 14ویں آیت میں کس بات پر زور دیا گیا ہے؟ سوال نمبر 2، متی کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 17 تا 20 آیات شاگردوں کے بارے میں کیا معلومات فراہم کرتی ہیں؟ سوال نمبر 3، شریعت کے الفاظ کے حوالے سے حضرت پولس رسول دوسرا کرنتھیوں اس کا 3 باب اس کی 6 آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ حوالہ پڑھ کر جواب دیں۔ سوال نمبر 4، اکثریت خداوند یسوع المسیح کے بارے میں کیوں بہتر فیصلہ نہ کر پائے؟ سوال نمبر 5، یسوع المسیح نے متی کی انجیل اس کے 5ویں باب اس کی 21 تا 24 آیات میں کس گناہ سے منع کیا ہے؟